बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ियों में शुमार होने वाले मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने एक खबर दी और उस खबर ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर तहलका मचा दिया। मैंने आपको बताया था कि दिसंबर स्टार्ट होगा तो सर्दियाँ अपनी असल मंजिल की जानिब बढ़ेंगी और पाकिस्तान की जो सियासत है उसका रुख, उसका जो तयन है वो इसी महीने होगा, घंटों के अंदर होगा। 48 से 72 घंटों के अंदर बहुत अहम डेवलपमेंट्स सामने आएंगी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जी ये खबर ब्रेक की कि जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब सदर मुमलिकत से मिलने गए तो सदर मुमलिकत जो हैं उन्होंने उस मुलाकात में इमरान खान साहब के हवाले से आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से बात की कि इमरान खान साहब के जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हैं वो किसी तरह बेहतर हो जाएं या वो किसी ट्रैक पर आ जाएं या वो जो मामलात हैं उसमें मैं बतौर सालिस किरदार अदा करूं, क्योंकि इमरान खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को इसलिए भेजा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को बेहतर करने के लिए आरिफ अलवी साहब को बतौर सालिस इस्तेमाल करें या उनका इस्तेमाल करने के साथ साथ वो किसी तरह इस नतीजे पर पहुंच सकें कि आरिफ अलवी साहब अपना इसमें कोई रोल प्ले कर रहे हैं और उनका जो रोल है उसके ज़रिए मैं इस्टेब्लिशमेंट से अपने मामलात बेहतर कर सकूं। अब ये जो खबर है मुर्तज़ा सोलंकी साहब की, क्योंकि मुर्तज़ा सोलंकी साहब पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ियों में शुमार होते हैं। नया दौर यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर भी उनका तज्ज़िया, उनके तबसरे और उनकी खबरें अगर आप कोई भी चीज़ उठाकर देख लें तो सर मुर्तज़ा सोलंकी साहब पाकिस्तान में प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट शुमार होते हैं। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, बहुत ऑनरेबल, बड़े मोअज़्ज़ज़, हमारे लिए तो उस्ताद का दर्जा रखते हैं। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ये जो खबर दी कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट के अंदर, सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब जिनका दुनिया न्यूज़ से ताल्लुक़ है, उस प्रोग्राम के अंदर मुर्तज़ा सोलंकी साहब की इस खबर ने तहलका मचा दिया जब उन्होंने ये बात कही कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने सदर मुमलिकत को शटअप कॉल दी और इस वजह से शटअप कॉल दी कि आप बिला वजह इस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामलात में रगड़े हैं, जबकि हम और हमारा इदारा ये फैसला कर चुका है कि अब हमने सियासत में नहीं आना। हमने इस हवाले से फैसला कर लिया है कि अब हमने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करना। सियासी मामलात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे इदारे का कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा हमारे इदारे को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर ना घसीटें, ना उसको रगड़ें। अब ये जब बात की गई तो आरिफ अलवी साहब जो है उन्होंने इशारतन बात की और उनको कहा कि सर मैं आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब के हवाले से, और मैं चाहता हूं कि मैं उनको फ़ोन करूं और उस फ़ोन कॉल के ज़रिए आपकी बात करवा दूं। उन्होंने कहा नहीं सर ये नहीं हो सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारा इदारा अब सियासी मामलात में अपना किरदार अदा नहीं करेगा, क्योंकि हम फैसला कर चुके हैं कि अब हमने पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करना। उन्होंने कहा कि जी आप सुलह सफाई कर लें इमरान खान साहब से और हम चाहते हैं कि आपकी सुलह हो जाए, कोई लड़ाई ना रहे। तो उन्होंने कहा कि हम तो इस हवाले से फैसला कर चुके हैं कि हमने ना तो जो है वो सियासत में आना है, ना ही हमारी किसी से कोई लड़ाई है, ना ही हम सुलह करना चाहते हैं। हमारी जब लड़ाई किसी से नहीं है तो हम क्या सुलह करें। इस हवाले से आरिफ अलवी साहब में वो चाहते थे कि जो इमरान खान साहब के मामलात ख़राब हुए लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 के अंदर, जब एक नोटिफिकेशन का फटा पड़ा और वो 15 से 20 दिन वो नोटिफिकेशन इमरान खान साहब ने रोकी रखा, सिर्फ अपनी जिद और अना का मसला बना करके जड़ा बंदा मैं DGISI लावांगा वही DGISI लगेगा। लेकिन सर डंडे वालों का फैसला था कि जड़ा डंडा चलेगा उस तो बाद फैसला साडा मन्ना तस्लीम होएगा, उस तो बाद फैसला साडा कबूल होएगा। लेकिन सर हुआ वही, जो डंडा चला उसके बाद फैसला जहां से आया सबको पता कहां से आया। तो इमरान खान साहब जो फुद्दू बनाने में, बेवकूफ़ बनाने में बड़ी महारत रखते हैं और इस हवाले से अगर आप उनकी पॉलिटिक्स उठा कर देख लें तो उन्होंने सारी ज़िंदगी जो है झूठ, बहुतान तराशी, इल्ज़ामात
اس کے بعد پتہ نہیں کون کون سی انہوں نے پالیٹکس کی ہے. وہ ہمارے دوست صحافی دوست جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, میں سم ٹائمز ان کے سامنے بیٹھ کے اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے بڑا سرٹیفائڈ جھوٹا چور شخص اس پورے پاکستان میں آپ کو سیاست دانوں میں نہیں ملے گا. جو شخص غلط بیانی کرے, جو شخص اثاثے چھپائے, جو شخص آرٹیکل 6 کا مرتکب ہو, جو شخص بددیانت ثابت ہو جائے, ڈس آنر ثابت ہو جائے, سر وہ ملک و قوم کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے آرمی چیف تو اعلان کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. صدر مملکت کو کہا کہ آپ کا جو رول ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے, لیکن آپ جس حوالے سے بات کر رہے ہیں ہمیں بڑی جو ہے وہ افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنا کوئی رول نہیں ادا کر سکتے, نہ ہی ہم کسی طرح سے بھی کوئی رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں, بلکہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم اپنے ادارے سمیت اب پاکستان کی سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے, ملوث نہیں ہوں گے, اور ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ہمارا ادارہ پاکستان کی سیاست سے خود کو دور رکھے گا اور ہم اب پاکستان کی سیاست میں کوئی رول ادا نہیں کریں. جب یہ اعلان ہو گیا تو بات ختم. اب صدر مملکت جو ہیں وہ تو بڑے مایوس ہوئے, اور مایوسی ظاہری سی بات ہوگی کہ جب رابطے کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے, جب کوئی ڈائیلاگ مذاکرات کے ذریعے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کو تیار نہیں, اور بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت اچھا کیا کہ اپنی 75 سالہ تاریخ جو ہے اس کے اوپر لگے جو داغ ہیں اس کو دھونے کی بات کی ہے. تو سر بہت اچھی بات ہے. ضیاء الحق, یحییٰ خان, ایوب خان, پرویز مشرف, آپ نے ابھی تک اگر ان سے نہیں سیکھا تو پھر آپ نے سیکھا کیا؟ جنرل باجوہ 6 سالہ دور نکال کر گئے, بڑی تنقید کی زد میں رہے, بہت تنقید ہوئی ان پر, بہت کنٹروورسی کریٹ ہوئی ان کے دور میں, میڈیا کے اوپر پابندیاں لگی, میڈیا کی آواز کو, میڈیا کے جو ہے وہ آواز کو کیسے دبایا گیا, میڈیا کا گلا کیسے دبایا گیا, فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف رائٹ, سر ہر چیز پر پابندی تھی. لیکن اس کے باوجود جنرل باجوہ نے جاتے ہوئے اپنی غلطیوں کا, نااہلیوں کا, کوتاہیوں کا, بلنڈرز کا اعتراف کیا کہ ہمارے ادارے نے بہت غلط کیا, ہم لوگ سیاست میں ملوث رہے. پھر ہم نے فروری 2021 کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کی سیاست میں نہیں آنا. تو سر بہت اچھی بات ہے, نہیں آنا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. اگر ادارہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے پالیٹکس میں نہیں آنا تو اس کو نہیں آنا چاہیے. اب عمران خان صاحب جو ہیں جی وہ کس طرح سے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, آرمی چیف اب پالیسی سازی پر بریفنگ نہیں دیں گے. اس بات کا دو ٹوک اعلان اس طرح سے ہوا کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم پاکستان کی سیاست میں اپنی انوالومنٹ شو نہیں کریں گے. دوسری بات کہ جی عمران خان صاحب کیسے حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے اوپر میں ایک روشنی ڈالنے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور چیف آف آرمی سٹاف دونوں شخصیات کو مبارکباد دی, عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی, تو وہیں پر وہ ڈنڈی بھی مار گئے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل شمشاد مرزا اور چیئرمین اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. امید ہے کہ نئی عسکری قیادت ملت و ریاست کے مابین گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی. مطلب یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو 8 ماہ سے جو فقدان ہے پاکستان کی سیاست کے اندر اور جو 8 ماہ سے جنم لینے والے اعتماد کا فقدان ہے, اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی. بھائی جب اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے, خان صاحب کہہ چکی ہے کہ وہ سیاست میں نہیں آئے گی تو وہ نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ قوت ریاست عوام ہی سے کشید کی جاتی ہے, فوج کو دعوت دے رہے ہیں. مطلب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ فوج براہ راست آ جائے, اسٹیبلشمنٹ براہ راست پاکستان کی پالیٹکس میں انوالو ہو جائے اور دوبارہ سے اپنا کردار ادا کرے اور میرے ساتھ بیٹھے, میرے ساتھ معاملات طے کرے. چونکہ اب نئی قیادت آ چکی ہے تو مجھے اب اپنے معاملات بہتر کرنے کے لیے یا تو عارف الوی کو بھیجنا پڑے, اس کے ذریعے مذاکرات کرواؤں, یا میں ٹویٹس کر کے اسٹیبلشمنٹ کو کہوں کہ بھائی میرے نال مذاکرات نہیں ہوں گے تو پاکستان نہیں چلے گا. الیکشن ہوں گے تو میری فرسٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ میرے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. ان کا ٹویٹ اگر میں دوبارہ سے آپ کو پڑھ کر سنا دوں
تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ بولنا کیا چاہ رہے ہیں اور ان کے الفاظ کیا ہیں۔ عمران خان صاحب جو دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کر رہے ہیں، ان کے الفاظ جو ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو انہوں نے ٹویٹ میں لکھے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور چیف آف آرمی سٹاف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ نئی عسکری قیادت ملت اور ریاست کے مابین گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی۔ قوت ریاست عوام ہی سے کشید کی جاتی ہے۔ اب یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد جسٹس شوکت عزیز صدیقی، آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ ان کو ثاقب نثار صاحب کے دور میں کیسے ہٹایا گیا، جب انہوں نے بتایا کہ فیض حمید جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ماسٹر تھا، وہ فیض حمید جس نے فوج کا نام بدنام کیا، ادارے کو داغدار کرنے کی کوشش کی، سر اس حوالے سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جب یہ بات آن دا ریکارڈ آ کر میڈیا پر بتائی، جب انہوں نے خود یہ بات اپنے منہ سے کہی کہ جنرل فیض نے مجھے کہا کہ مریم نواز کو اور نواز شریف کو سزائیں دو، اگر ان کو سزائیں نہ ہوئی تو ہماری 2 سال کی محنت جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہوگی، ہماری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو جنرل فیض حمید صاحب نے اس وقت بھی کارروائی ڈالی۔ شوکت عزیز صدیقی نے جب یہ بات کی تو ان کو ہٹا دیا گیا ان کے عہدے سے اور ان کو بطور جج جو ہے وہ ڈسمس کر دیا گیا۔ اس کے بعد آج تک وہ کیس نہیں لگا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو 1 سال ہونے جا رہا ہے، 1 سال ہونے کو ہے، لیکن ابھی تک وہ کیس نہیں لگا، صرف اس لیے کہ سر آپ کو پتہ ہے وہ بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ وہ جج بنیں یا دوبارہ سے وہ اپنی کرسی پر بیٹھیں، کیونکہ منصف جو حق کے ساتھ باطل کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، انصاف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، حق اور سچ کی بات کرتا ہے، اس کو سننا بہت کم لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ گوارا گزرتا ہے۔ بہت کم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں پسند ہے، کیونکہ پاکستان میں حق اور سچ کی بات کرنے والے لوگوں کو ویسے یا تو مروا دیا جاتا ہے، یا ان کو کھوڑے لائن لگا دیا جاتا ہے، یا ان کو اغوا کر کے ان کے بال کاٹ دیے، ان کے آئی بروز کاٹ دی، ان کے جو ہے وہ کپڑے اتار دیے، ان کو ننگا کر کے ان کو تشدد کر دیا۔ یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں حق اور سچ کی آواز بننے کی سزائیں یہ ہیں۔ تو یہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے جہاں پر جنرل فیض حمید کا اور عمران خان صاحب کا چہرہ قوم کے سامنے بے نقاب کیا، تو وہیں پر میجر آصف غفور صاحب جو نون لیگ کے دور میں ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، افواج پاکستان کے ترجمان تھے، سر وہ روز آ کر ٹی وی پر معیشت کے اور جمہوریت کے، ڈیموکریسی کے اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر وہ لیکچر دیا کرتے تھے، پاکستان کی اکانومی اور ڈیموکریسی کے اوپر وہ بھاشن دیا کرتے تھے، جمہوریت کے اور معیشت کے وہ بھاشن دیا کرتے تھے۔ تو سر ان کے بارے میں بھی باتیں کی گئیں، ان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ بھی کس طرح سے نون لیگ کے دور میں آ کر روز ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنسز کرتے تھے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آصف غفور صاحب جو ہیں، آصف غفور صاحب، ان کے بارے میں جی ذرا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ انہوں نے 29 اپریل 2017 کو جو ڈان لیکس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا، وہ ٹویٹ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، اور وہ ٹویٹ یہ تھا کہ نوٹیفیکیشن آن ڈان لیکس از انکمپلیٹ اینڈ ناٹ ان لائن ود recommendations by the inquiry board, notification is rejected۔ اب یہ جو ڈان لیکس کے اوپر انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا تھا، اس کے بعد آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت یہ بڑا پھڈا پڑا کہ مریم نواز کے اوپر الزامات لگے، بے تحاشا الزامات لگے، اور اس وقت کی جو عسکری قیادت تھی اس کے آرمی چیف جو ہے وہ ڈیفینیٹلی قمر جاوید باجوہ تھے، تو قمر جاوید باجوہ کو بڑا سخت پیغام پہنچایا گیا کہ بھائی یہ جو شخص ہے آصف غفور، یہ کس کانٹیکس میں آ کے ہمارے پہ تنقید کر رہا ہے، یہ نوٹیفیکیشن جو ہے، یہ نوٹیفیکیشن ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے، یہ بندہ فضول میں جو ہے وہ ماما بنا ہے، فضول میں کسی کھاتے کا نہیں ہے، اور آ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہے، آپ لوگوں کی ڈان لیکس کے اوپر جو بیانیہ ہے اس کو فوج نے مسترد کر دیا، جبکہ فوج کا اس کے اوپر نیریٹو کو چھوڑ تھا۔ میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا اس لیے کیونکہ نئی قیادت آ گئی ہے، فوج کے رول کو سیاست میں لانا ایک بہت گھٹیا حرکت ہے، بہت نیچ حرکت ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اب نئی قیادت آ گئی اور اس نے وعدہ کیا، اس نے اعلان کیا کہ وہ اب سیاست میں نہیں آئے گی۔ لیکن یہ جو موصوف ہیں آصف غفور صاحب، اب ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ انہوں نے جب یہ ٹویٹ کیا تھا تو اس کے بعد جنرل باجوہ کو وزیر اعظم ہاؤس چل کر جانا پڑا،
اور معافی تلافی کے ذریعے معاملہ حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور نواز شریف بڑے سیخ پا ہوئے۔ اس وقت عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر تھے، نواز شریف صاحب کے وہ جو ہے وہ مشیر تھے۔ وہ عرفان صدیقی صاحب جو کالم بھی لکھتے ہیں روزنامہ جنگ میں، سینئر صحافی بھی ہیں، تو بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ڈان لیکس کے اوپر ہی نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے پرویز رشید کی قربانی دی، مشاہد اللہ خان کی قربانی دی، اور مشاہد اللہ خان نے جو بتایا تھا اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا کہ وہ بھی میں پھر کسی دن کھولوں گا وہ کہانی۔ لیکن سر یہ وہ کرتوت ہیں ان لوگوں کے جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بیان کیے ایک ٹاک شو کے اندر۔ ایک اینکر پرسن ہے، ہماری کولیگ ہیں، ہماری جاننے والی ہیں، اور ہم ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بھی ہمیں جانتی ہیں۔ تو انہی کے پروگرام میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں، جب وہ ایک ایسے وقت میں باتیں کر رہے ہیں جب کہانیاں، کارستانیاں، کرتوت سارا کچھ کھل کر سامنے آ رہا ہے، تو سر آپ یقین کریں کہ عمران خان صاحب تو مورا تھے، ساری چیزیں تو اب ثابت ہو رہی ہیں۔ اب آصف غفور صاحب جو ہیں وہ مثبت رپورٹنگ کی ٹویٹس بھی کیا کرتے تھے، اور نون لیگ کے دور میں کہا کرتے تھے کہ میڈیا 6 مہینے جو ہے نا وہ مثبت خبریں دکھائے، مثبت رپورٹنگ کرے۔ تو سر سب کی جو کارستانی ہے، سب کے کرتوت قوم کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب وہی محبت، وہی انداز، وہی نرالا انداز، وہی محبت، وہی جو ہے وہ خلوص، وہی چاہت، وہی فیض وہ دوبارہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کو اب یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، کیونکہ سر وہ جو ہاتھ پکڑ کر سیاست میں لے کر آئے، انہوں نے منہ میں وہ چوسنی ڈالی، اس کے بعد انہوں نے منہ میں فیڈر ڈالا، اس کے بعد انہوں نے منہ میں روٹی کے نوالے ڈالے، اپنے ہاتھ سے ڈالے، اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کی اتنی دیکھ بھال کی کہ ان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچا کر ان کو اس کرسی کے اوپر، اس منصب کے اوپر فائز کیا۔ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی بڑے خوش قسمت وزیر اعظم تھے کہ وہ جو بات کیا کرتے تھے وہ منٹوں کے اندر پوری ہو جاتی تھی، اور ایسی کی تیسی انہوں نے اپنے دور میں ایسی کی تیسی پھیر دی۔ احتساب کے نام پر جو انتقام لیا، وہ کدھر گیا جاوید اقبال؟ اور کوئی پوچھے اس سے کہ تم نے جو اربوں روپے کی نیب کے کیسز کی انکوائری کی، اس کا آج تک کچھ بنا؟ اور وہ جو ثاقب نثار صاحب تھے، چیف جسٹس صاحب، ان کے دور میں عدلیہ کے اندر جو کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز جو پینڈنگ تھے، آج تک اس کی سماعت نہیں ہو سکی سر۔ ان کو فرصت ملتی تو وہ کرتے نا، ان کو پالیٹکس کرنے سے، سیاست کرنے سے فرصت ملتی تو وہ سماعت کرتے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے نا اب آس اور امید لگائے بیٹھے ہیں، اور میں نے آپ کو لاسٹ ویلاگ میں بتایا تھا کہ باپ بیٹا جو ہے وہ راولپنڈی کے چکر لگا رہے ہیں، پرویز الہی اور مونس الہی، اور عمران خان صاحب اب یہ امید لگائے بیٹھے ہیں پرویز الہی سے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں گے۔ سر وہ عمران خان صاحب کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ پرویز الہی صاحب بہت بڑے بلیک میلر ہیں، اور ان کی سیاست کو میں تب سے جانتا ہوں جب سے وہ مشرف کے ساتھ ہیں، اور یہ وہی پرویز الہی ہے جس نے یہ بیان دیا تھا مشرف کو 100 بار بھی وردی میں صدر بنانا پڑا تو ہم اس کو 100 بار بھی منتخب کریں گے۔ سر جدوں پرویز مشرف فارغ ہویا تو انہوں نے ہاتھ چک لیا ان تو، پھر اس کے بعد یہ زرداری کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، اور زرداری صاحب کو پرویز الہی صاحب جب 2007 میں محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد زرداری صاحب کے والے سے پرویز الہی صاحب کے کیا الفاظ تھے، اگر آپ وہ الفاظ کسی کتاب سے نکال کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پرویز الہی صاحب زرداری صاحب کو قاتل کہا کرتے تھے، یہاں تک وہ الفاظ بولتے تھے۔ تو سر یہ جو چیزیں ہیں، پاکستان کی سیاست کا رخ متعین ہونا ہے آنے والے چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں، لیکن سیاست بڑی بے رحم ہے، اس میں بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، دوست دوست کا دشمن بن جاتا ہے، بھتیجا بھتیجے کا دشمن بن جاتا ہے۔ سر سیاست بڑی بے رحم ہے، تو جو سیاست ہے نا اس کا رخ اب کیا ہوگا وہ متعین ہوگا کچھ گھنٹوں میں۔ اور پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے مسرت جمشید اقبال چیمہ صاحب کی اہلیہ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کو فارغ کر دیا، پنجاب حکومت کی ترجمانی سے ان کو عہدے سے ہٹا دیا، صرف اس بات کے اوپر کہ مسرت جمشید چیمہ فوج پاکستان کے خلاف ٹی وی پر آ کر لائیو بولی، اور اس نے جو اپنی زبان سے زہر اگلا فوج پاکستان کے خلاف وہ قابل مذمت ہے۔ تو سر وہ جن کو عمران خان صاحب گالیاں دیتے ہیں، جس اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان صاحب گالیاں دے رہے تھے،
وہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا، اور وہ پرویز الہی صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی، عمران خان صاحب کو ٹھڈا کرا دیا، اور انہوں نے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پرویز الہی اور عمران خان صاحب ایک وقت میں ایک دوسرے کے بدترین سیاسی حریف ہوں گے۔ یہ بات میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں۔ یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ صرف ابھی چیک کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ٹون کیا ہے، اور جس دن وہ اسمبلی تحلیل کرنے کا کہیں گے تو سر یہ شعبدہ بازی ہے، رنگ بازیاں، کچھ بھی نہیں ہونا، میں بھی ادھر ہوں آپ بھی ادھر ہیں۔ اسمبلی تحلیل ہو بھی گئی تو پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے بلبوتے پر ہمیشہ انہوں نے ان کی ترجمانی کی ہے، بقول شیخ رشید کہ میں تو اداروں کا ترجمان ہوں۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ جس کے ترجمان ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن اب کوئی کسی کا ترجمان نہیں ہوگا، کیونکہ جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر 4 ان سیاستدانوں کے لیے بند ہو گیا جو پہلے اس گیٹ پر حاضری لگاتے تھے، وہاں پر جا کر دم درود سارا کچھ کرواتے تھے، اپنے پر دم بھی کرواتے تھے، اور سارا کچھ سب کو پتا وہ کون سے سیاستدان تھے۔ تو سر وہ فواد چودھری ہوں، شیخ رشید صاحب ہوں، پرویز الہی صاحب ہوں، مونس الہی ہوں، اور چودھری نثار علی خان صاحب ہوں، تو سر اب کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔